मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। आज हम बात करेंगे जो दिल की बीमारियां हैं, जो स्टमक हार्ट डिज़ीज़ है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्में। स्टमक हार्ट डिज़ीज़ क्या है? जो खून की जो नालियां हैं जो दिल को सप्लाई करती है, जो दिल की नालियां हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनके अंदर अगर तंगी हो जाए तो वो उसकी वजह से जो दिल को खून की सप्लाई कम होती है उसको बोलते हैं इस्कीमिया। तो इस बीमारी को कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। तो ये इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ की कुछ किस्में हैं, तो मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो पहली किस्म तो यूँ समझ लीजिए इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ की कि वो है जिसमें मरीज़ को कुछ भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक। मरीज़ को कुछ भी नहीं है लेकिन उसको दिल की बीमारी है, दिल की नालियाँ तंग हैं और मुमकिन है काफ़ी तंग हों लेकिन उसको सिम्टम कोई नहीं। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है किसी मरीज़ में अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं। अगर किसी पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनमें हम कुछ फर्दर टेस्ट करा के देखते हैं। मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं है और ऐसे मरीज़, उनको मुआयने पे भी कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन उनके हम टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं दिल की तकलीफ़ नहीं। तो उनमें से जो कौन कौन से टेस्ट हैं वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये मुमकिन है, ये प्लीज़ आप इस बात पे हैरान मत हों, ये मुमकिन है कि किसी बंदे को कतन किसी तरह की भी कोई सिम्टम नहीं है, वो उसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो काम काज है, इसमें कतन कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मुमकिन है उसको दिल की तकलीफ़ हो। इसको हम स्क्रीनिंग के तहत ढूंढते हैं। स्क्रीनिंग तब करते हैं जब किसी को हाई रिस्क हो। ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे किसी बंदे का टेस्ट को शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर के अंदर रिस्क फैक्टर है, वो मैंने रिस्क फैक्टर की वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए आप यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। सो अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो टेस्टों में पता चलता है। तो एक तो है एसिम्प्टोमेटिक और दूसरी किस्म है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस का जो लिटरल मीनिंग्स है वो ये है कि छाती में ख़ास तरह की दर्द है जो कि ख़ास सर्कमस्टांसेस में, ख़ास हालात में आती है और फिर चली जाती है। ठीक है, इसको एंजाइना पेक्टोरस बोलते हैं। आम तौर पे ये इंडिकेट करती है कि आपकी खून की नालियाँ क्रिटिकली तंग हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे बंद नहीं। तो होता यह है कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आपको खून की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, तो दिल बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन यूं ही आप एक्सर्शन का काम करते हैं या आप इमोशनली कई दफ़ा अपसेट हो जाए या किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या नब्ज़ बढ़ जाए, तो ऐसे में चूँकि दिल को ज़्यादा खून की सप्लाई की ज़रूरत है, नॉर्मल इंसान में तो जब खून की ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत हो तो ज़्यादा मिल जाता है। कोई नालियाँ कुदरत ने काफ़ी खुली बनाई हैं, लेकिन किसी की अगर नालियाँ खून की तंग हों, जो दिल की नाली की बात हो रही है, तंग हों, तो जब वो एक्सर्शन करेगा या जब कभी वो इमोशनली अपसेट होगा या कभी वो उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो उस वक्त उसको दिल को खून की सप्लाई कम हो जाएगी और उस सूरत में उसको जो छाती में दर्द होगी। तो मरीज़ क्या बताते हैं टिपिकली कि जी मैं वॉक कर रहा था या साइकिल चला रहा था, लेकिन इतनी दूर देर के बाद छाती में बोझ सा हुआ। ये दर्द भी हो सकती है, बोझ की कैफियत भी हो सकती है, घुटन की भी कैफियत हो सकती है, प्रेशर की भी कैफियत हो सकती है, बर्ने की भी कैफियत हो सकती है। यानी छाती में आमतौर पे किसी एक पॉइंट में, पूरी छाती में से अगर बोझ किसी कैफियत हो एक्सर्शन के दौरान और आप रुक जाएं, मरीज़ टिपिकली जब एक्सर्शन के दौरान उसको तकलीफ़ होती है, भले उसको ना भी पता हो कि ये दिल की तकलीफ़ है और इसमें रुकना फ़ायदेमंद है, वो नेचुरली वो रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो वो चूँकि खून की सप्लाई दोबारा से मिलनी शुरू हो जाएगी, चूँकि दिल का काम कम हो गया और खून की सप्लाई फिर कम की रिक्वायरमेंट थी, मिलनी शुरू हो गई, तो वो उसी वक्त वो दर्द ख़त्म हो जाती है। और ये दर्द आम तौर पे कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक रहती है। ऐसे मोमेंट्री पेन ये नहीं होती, कई सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक रह सकती है, कई दफ़ा 10-15 मिनट तक भी जा सकती है, लेकिन ये आम तौर पे थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये हो सकता है कि किसी को
ایک ہی دفعہ ہوا ہو، کئی دفعہ ممکن ہے اس کو بار بار ہو رہا ہو، تو عام طور پہ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی کی فزیکل ایکٹیویٹی میں کر سکتا ہوں، اس کے جب بیونڈ جاتا ہوں تو میری چھاتی میں درد ہوتی ہے. نہ صرف چھاتی میں درد ہوتی ہے، لیکن وہ درد کئی دفعہ یہاں سے اٹھ کے شولڈر میں، لیفٹ شولڈر میں یا دونوں شولڈر میں جا سکتی ہے، بازو میں، لیفٹ بازو میں یا دونوں بازو میں جا سکتی ہے، جو میں جا سکتی ہے اور بیک میں جا سکتی ہے، یا کئی دفعہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں بھی محسوس ہو سکتی ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو یہ درد کا خاص طرح کی نیچر ہوتی ہے. جب وہ آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو ڈاکٹر فوری طور پہ فگر آؤٹ کر لیتا ہوتا ہے کہ یہ درد وہ دل کی درد ہے. تو اس کو بولتے ہیں انجائنا پیکٹورس. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کی بیماری ہے جس میں خون کی نالیاں تنگ ہیں، بند نہیں. صرف آپ کو ایگزرشن کے وقت جب آپ کو خون کی سپلائی دل کو زیادہ چاہیے ہوتی تب نہیں ملتی، اور اس وقت یہ پین ہوتی ہے. یوں ہی آپ ریسٹ کرتے ہو یا کچھ دوائیاں کھاتے ہو تو آپ کے دل کو ریسٹ مل جاتا ہے، اور آپ کی خون کی سپلائی دل کو جتنی چاہیے اتنی مل نہیں ہوتی، تو آپ کو درد ختم ہو جاتی ہے. کئی دفعہ بار بار ہو رہا ہے. اس کو پلیز انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایک انسان کی نیچر میں ہے ڈینائل. وہ اس کو کئی دفعہ سمٹمز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ خود کو ڈینائل میں رکھتا ہے، خود کو کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو میں نے آج یہ فلانی چیز کھا لی تھی، وہ گیس ہوگی، فلانا ہو گیا. ممکن وہ گیس ہی ہو، لیکن اگر یہ آپ کو بار بار ہو رہا تو پلیز اس ڈینائل میں سے نکلیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ممکن ہے یہ کہ آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی مل جائے کہ دل کا اٹیک ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو کچھ اس کا کر لیں. تو یہ ہے انجائنا پیکٹورس. تیسری قسم ہے انسٹیبل انجائنا. انسٹیبل انجائنا یہی انجائنا پیکٹورسی کی ایک بگڑی ہوئی قسم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو درد ہے وہ آپ کو ایگزرشن کے بغیر ہی بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتی ہے. درد کی نوعیت وہی ہے لیکن درد زیادہ سویر ہے. ساری چھاتی میں پھیل جاتی ہے، کندھوں میں آ جاتی ہے، گردن کو چلی جاتی ہے، جو کو چلی جاتی ہے، اور بیٹھے بیٹھے ہی. اور وہ جو دوائی پہلے آپ کھاتے تھے جس سے فوری ریلیف مل جاتا، وہ اس سے نہیں ریلیف ملتا. یا ایگزرشن پہ ہی ہوئی لیکن تھوڑی سی ایگزرشن کے اوپر. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہی جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ تھوڑا سا بگڑ گیا. یہ کیوں بگڑ گیا؟ جو اب یوں جو خون کی نالی تنگ تھی غالباً اس کے اندر کوئی فردر پیچیدگی آئی ہے، اور یعنی کوئی اس کا جو ایتھیروما ہے، وہ جو اندر جو نالی کھرد رہی تھی وہاں سے ممکن ہے وہ تھوڑا سا پھٹ گیا ہو اور وہاں تھوڑا سا کلاٹ بن گیا ہے، تو نالی فردر تنگ ہو گئی. تو یہ ہے انسٹیبل انجائنا. ایسے میں مریض کو ہاسپٹل جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو اس سٹیج کے اوپر نہیں کنٹرول کیا تو یہ ہارٹ اٹیک کی صورت لے سکتا ہے. تو انسٹیبل انجائنا ہے، اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے. تیسری قسم وہ ہے ہارٹ اٹیک. ایکیوٹ مایوکارڈل انفارکشن بھی کہتے ہیں، مایوکارڈل انفارکشن بھی کہتے ہیں، یا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو پہلے انجائنا بھی ہوتا تھا، انسٹیبل انجائنا کی بھی ہسٹری تھی، اور اب جا کے نالی مکمل طور پہ بند ہو گئی تو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دل کی کوئی سمٹم ہے، نہ انجائنا نہ انسٹیبل انجائنا. بالکل ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. وہ ممکن اس وقت بیٹھے ہوں، کچھ کام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، کسی بھی وقت ایک دم سے خون کی نالی مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے. وہ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ پہلے سے وہ تنگ ضرور ہوتی ہے لیکن تکلیف نہیں دے رہی ہوتی. وہاں وہ تھوڑا سا رپچر ہو جاتی ہے، وہ کلاٹ بن جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اگر وہ کلاٹ بڑا ہو تو وہ خون کی نالی فوری طور پر مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے. اور جب مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے ہارٹ میں درد ہوتی ہے، اور یہ درد عام طور پہ بہت سویر ہوتی ہے، اور یہ اتنی سویر ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اور فوری طور پہ اتنی شدید دل میں درد ہوتی ہے، اور ساتھ میں پورے جسم میں پسینے آتے ہیں، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، بلڈ پریشر کم بھی ہو سکتا ہے، اور الٹی بھی آ سکتی ہے. تو یہ ساری ایک دم سے تبدیلی آتی ہے. زیادہ بڑی نشانی ہے کہ چھاتی میں پوری میں درد ہو جائے اور پسینے آنے شروع ہو جائیں. تو اگر ایسا ہے تو فوری طور پہ آپ نے فاسٹسٹ پاسبل طریقے سے ہاسپٹل میں پہنچنا ہے. اپنی گاڑی ہو جائے، خود آف کورس آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے، اپنی گاڑی ہو جائے، ایمبولینس سروس کال کر لیں، یا جیسے بھی پہنچنا ہے. آپ اس کو پلیز اپنے آپ کو ڈینائل میں مت رکھیے. آپ ہسپتال میں ضرور جائیے، تھوڑے سے ٹیسٹ ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے، ممکن ہے اللہ کرے کچھ نہ نکلے، جی گیس تھی یا کچھ نہیں تھا،
فالس الارم تھا، لیکن ایک دفعہ چیک کرا لیجئے، چونکہ اگر یہ فالس الارم نہیں تھا، صحیح الارم تھا، تو اس کو بر وقت انٹرونشن کر کے ہارٹ اٹیک کو آگے فردر اس کی کمپلیکیشن سے روکا جا سکتا ہے۔ خون کی نالی جو بند ہوگی اس کو فوری طور پہ کھول کے آپ کی نالی ریسٹور ہو سکتی ہے، اور جو کئی دفعہ ہارٹ اٹیک کے فوری بعد موت واقع ہو سکتی ہے، اس کو بھی کسی حد تک بچایا جا سکتا ہے۔ تو ہارٹ اٹیک کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو اپنے کلوزسٹ ہیلتھ فیسلٹی ہے وہاں پہنچیں، کیونکہ بہت ساری اس کی ٹریٹمنٹ ایسی بھی ہیں جو کہ کسی بھی اسپتال میں ممکن ہے، اور وہ آپ کو اسیس کرنے کے بعد ممکن آپ کو بھیجیں کسی ایسے اسپتال میں جہاں جو اسپیشلائز دل کی وہاں سروسز ملتی ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ دل والے اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں وہ اور بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب قریبی اسپتال میں پہنچنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی، اور آخری قسم جو دل کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی سمٹم نہیں ہوئی لیکن پہلا اٹیک ہی فیٹل، پہلے کے اٹیک سے ہی موت واقع ہو گئی، اور اس میں تھوڑی سی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ دل کا اٹیک ہوتا، کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، صحیح پتہ تب چلتا اگر وہ آٹوپسی ہو، تو ہمارے ملک میں روٹین میں نہیں کرتے۔ تو کئی دفعہ دل کا اٹیک ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی سمٹم نہیں تو سوتے میں اٹیک ہوا، نالی بند ہوئی، اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن میں سستی آ گئی یا تیزی آ گئی۔ اب اس کو ٹیکنیکل ورڈز ہیں، یعنی ہارٹ جو کہتے ہیں کارڈک اسٹینڈ سٹل ہو گیا، وہ دل دھڑکنا بند ہو گیا، اور چونکہ دل کا جب دھڑکنا فوراً بند ہو گیا تو فوری طور پہ سرکولیشن رک گئی۔ جب سرکولیشن رک گئی تو دماغ کام کرنا بند ہو گیا، دماغ مکمل طور پہ آف ہو گیا، ایسے آف ہو گیا جیسے آپ بجلی بند کر دیں تو اے سی آف ہو جاتا ہے، تو ایک دم سے مکمل طور پہ بند ہو گیا دماغ، تو بندہ بے ہوش ہو گیا، ساتھ ہی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ہے قسمیں دل کے اٹیکس کی۔ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں، جن کو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو دل کی نالیاں تنگ ہونے کی پاسبلٹی ہوتی ہے۔ ایک ایکسٹریم پہ بالکل اے سمٹومیٹک بندہ ہے جس کو کوئی سمٹم نہیں لیکن تکلیف ہے، بیچ میں انجائنا پیکٹورس ہے، پھر انسٹیبل انجائنا ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہے، پھر آخری قسم میں سڈن ڈیتھ۔ تو ان میں سے انفارچونیٹلی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو رسک فیکٹرز ہیں، رسک فیکٹرز کی سیپریٹ ویڈیو بن چکی ہے، ان کو کنٹرول کریں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو ہے، یہ تمام بیماریاں، تمام دل کی جو بیماریاں کی قسمیں تمام کی تمام قابل علاج ہیں۔ آف کورس ڈیتھ کا کوئی علاج نہیں، لیکن باقی تمام قابل علاج ہیں۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہوئی تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر ملیے، وہ آپ کو مزید مشورہ دیں گے، مزید ٹیسٹ ہوں گے تاکہ اس کو بر وقت کنٹرول کیا جائے۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور بھاگتی دوڑتی زندگی ہی ایک نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کو بیڈ پہ لیٹنا پڑ جائے تو وہ تو پھر ایک جو ایک نعمت ہے، زحمت بن جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر ایسی کوئی علامت ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو ملیے تاکہ وہ آپ کے جہاں بھی ہے آپ کی بیماری وہاں کنٹرول کرے۔ مجھے بہت امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کچھ ہے تو ڈاکٹر سے ملیے تاکہ آپ کو فردر بیماری سے روکا جا سکے۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان ایک نیک خواہشات کے ساتھ کہ آپ کوئی دل کی بیماری سے بچے رہیں۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ۔ ملتے ہیں اب میں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ اگین دل سے ہی ریلیٹڈ ہوگی۔ شکریہ۔ میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔